हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक दुआ है, जिनके पास मनसब हो, इख्तियारात हों, किसी भी नेमत से अल्लाह उन्हें मुस्तफ़ीद करे तो वो ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह ताला उन्हें एक तो तरक्की अता फरमाएगा उस नेमत में, और दूसरा उनको बुरे लोगों के शर से दूर रखेगा। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ वकला हज़रात हैं, जज हैं या डॉक्टर्स हैं या किसी भी सरकारी या प्राइवेट ओहदे पर मुस्तफ़ी पहुँचे हुए हैं और वो अल्लाह ने उन्हें मनसब दिया है, इख्तियारात दिए हैं, तो वो अगर ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें एक तो शर से बचाए रखेगा जो दुनिया आखिरत का शर है, नुकसान है, और दूसरा अल्लाह ताला उन्हें बुरे लोगों की और जालिम लोगों की मदद से बचा के रखेगा, दूर रखेगा। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो वकला हज़रात हैं वो गलत आदमी का केस ले लेते हैं और गलत आदमी को जिताने के लिए, जालिम को जिताने के लिए अपनी तवानाई खर्च करते हैं और फिर अजाब का वो मुस्तहिक बन जाते हैं, वो हदीसों के अंदर जो अजाब आए हैं। डॉक्टर इसी तरह जो है वो पेशेंट के साथ खेलते हैं, मरीज़ के साथ, और उसको दवाई ऐसी देते हैं कि जो कंपनी उनको बता रही है, चाहे वो उस बंदे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए वो मरीज़ के साथ खेलते हैं और उसको मरीज़ से मरीज़ तर बना देते। तो वो जालिम की मदद कर रहे हैं, मजलूम की मदद नहीं कर रहे। तो इसी तरह कोई ऑफिसर है, कोई किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, तो वो भी अक्सर आप देखें कि वो जालिम की मदद कर रहा होता है, रिश्वत चल रही है और मजलूम लोगों को धत्कारा जा रहा है, तो वो अपने ओहदे से उस तरह फ़ायदा नहीं हासिल कर रहा जो अल्लाह और रसूल चाहते हैं। तो ये दुआ ऐसी है कि जब किसी को कोई इख्तियारात मिले, कोई ओहदा मिले, कोई मनसब मिले, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ओहदा मिलने के बाद उन्हें एक मनसब मिला था नबूवत का, तो अल्लाह के हुजूर इन अल्फाज के साथ दुआ की थी। तो हमारे यहाँ अगर दुनिया का कोई ओहदा मिलता है या दीन का ओहदा मिलता है, अगर दीन का ओहदा है, कोई आलिम है, कोई कारी है, कोई जो है बच्चों को पढ़ा रहा है या मस्जिद में दरस दे रहा है या मिंबर पे बैठ रहा है या स्कॉलर है या एंकर बन गया है, वो भी एक ओहदा है उनका। और इसी तरह जजेस का बनना या डीसी बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया या आम कोई रुतबा भी मिल गया उसे, तो ये दुआ लाजमी पढ़े, क्योंकि वो आज आम बंदा भी एक ओहदा रखता है। अब आप बैठे हैं, आपको जी हम तो कोई ऑफिसर नहीं है, कि हम जज तो नहीं हैं, हम तो कोई डीसी तो नहीं है, लेकिन आपको एक मनसब मिला हुआ है, आप घर में भी सरबराह हैं, बच्चों के भी सरबराह हैं, फिर आप किसी न किसी काम में अल्लाह ने आपको कहीं ना कहीं कोई रुतबा दिया है, तो आप वहाँ पर भी जुल्म कर रहे होंगे या जुल्म हो रहा होगा, तो आप उस जुल्म से बचें कि मनसब मिल जाता है इंसान को। जैसे आज एक बाप बन गया, एक खामन बन गया, एक रुतबा औरत को बीवी का मिल गया, माँ का मिल गया, तो वहाँ भी जुल्म कर रही है। अच्छा, जुल्म करना इतना जो है बुरा फेल है कि हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं हदीस के, वो फरमाते हैं कि जो आदमी मनसब मिले और वो जालिम का साथ दे और मजलूम का साथ ना दे, जालिम को जितवाए, मजलूम को डाउन करे, या जालिम का मावन बन जाए और मजलूम को जो है वो छोड़ दे, तो फरमाया वो बंदा जब तक रहेगा इस अमल में, इस फेल में, यानी उसने मजलूम को, एक वकील ने मजलूम को हरा दिया, जालिम को जिता दिया, एक ऑफिसर है, जज है, उसने फैसला कर लिया, जालिम का साथ देने का फैसला उसके हक में कर दिया, या एक ऑफिसर है या कहीं भी किसी रुतबे में बैठा है, महल्ले में अपने आपके ख़ानदान में कोई आप जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूम का नहीं दे रहे, तो अब आप अपने घर के माहौल में भी ऐसा ही देखें। तो हदीस सुनन अबू दाऊद के अंदर है,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ رہے گا اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، یعنی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اور اس کے تہجد پڑھنے سے بھی، اس کے حج کرنے سے بھی۔ تو یہاں کیسے ظلم ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے عہدوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے گھروں کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہر بندہ ظالم بنا ہوا ہے۔ پھر حدیث کنز العمال کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بری ہے، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ رو کے بھی دعا کرے گا، وہ چاہے گڑ گڑائے گا، کسی حال میں پھنس جائے گا، پھر کہے گا جی اللہ معاف کر دے، اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اب یہ ظلم کرنا، ظلم کی اپنی اپنی درجے ہیں، یہ نہیں کہ ایک جج ہی ظلم کر سکتا ہے یا وکیل ہی کر سکتا ہے، بلکہ ظالم عام بندہ بھی ہے، اپنے محلے میں، گھر میں، اپنی جتنا اس کے اختیارات ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ نے اللہ کے حضور دعا جو کی ہے، مختلف دعائیں ہیں آپ کی قرآن پاک میں، سورہ قصص آیت نمبر 17 میں ایک دعا ہے، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا، مجھے اپنا نبی بنا لیا، اپنے قریب تر کر لیا، کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، لیکن آج کے بعد میں یہ تہیہ کرتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ میں مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی مجرمین کا مددگار کیا؟ نبی تو بن ہی نہیں سکتا، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو پہلے تو چلو میں تھوڑا بہت فرعون کے گھر میں پلے ہیں، اس کے گھر میں کھایا پیا ہے، وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے، اچھا پھر اسی طرح جو ہے وہ ساتھ دیا اپنی قوم کے ایک بندے کا، اور مخالف قوم کے بندے کا ساتھ نہیں دیا، اور مخالف قوم کے بندے کو تھپڑ رسید کیا، وہ وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اپنی قوم کے جس بندے کا ساتھ دیا وہ بھی ظالم تھا، لیکن آپ نے تو یہ ساتھ اس طرح نہیں دیا، آپ نے تو چھڑانے کے لیے ساتھ دیا، تو لیکن آپ نے یہ جملہ کہا کہ اللہ تو نے مجھ پہ انعام کیا، آج کے بعد میں ظالم کا مددگار بھی نہیں بنوں گا۔ اچھا اب یہ دعا آپ نے کر کے بتا دیا کہ جب کسی کو کوئی منصب ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، تو اسے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میں ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ SHO بن گیا، یا وہ IG بن گیا پولیس کا، یا وہ DC بن گیا، یا وہ جج بن گیا، یا منسٹر بن گیا، یا وہ کسی اور عہدے میں آ گیا، وکیل بن گیا ہے، اور وہ پیسے لے کر یا ویسے ظالم کا ساتھ دے رہا ہے اور مظلوم کو ہرانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، تو سوچ لے کہ جب تک زندہ رہے گا اس حال میں ظالم کا ساتھ دے کر، مظلوم کو ہروا کر، تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث بتا رہی ہے۔ اچھا اب میاں بیوی کے رشتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد میں جو ہے ہرانے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور وہ اس کو جو ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، آج کل رشتہ دار یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وبال خالی اوپر بڑے عہدے والوں کے لیے نہیں ہیں، یہ چھوٹے سے چھوٹے جو منصب ہیں، یا آپ کے گھر میں جو آپ کو اختیارات ملا ہوا ہے معاشرے میں، وہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں تو آپ اسی وبال میں آئیں گے۔ تو آپ کو کسی کا جگہ کا انچارج بنا دیا ہے، آپ کسی منصب پہ پہنچ، جیسے ہمارے مسجدوں میں کمیٹیاں بن جاتی ہیں، کمیٹیوں والے بھی اس طرح ظالم بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اکثر جو ہے جب جرگے بنتے ہیں، یا جو ہے مصالحتی کمیٹیاں بنتی ہیں، یا اسی طرح جو ہے اور کسی کو اختیارات ملتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے اگر کوئی بندہ جس کو کوئی نعمت مل جائے، انعام اللہ کا ہو جائے، اور اسے کوئی اختیار مل جائے، تو وہ روزانہ 3 بار اس دعا کو پڑھا کرے، رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، 3 بار پڑھ کے دعا کر لیا کرے، اللہ اس سے شر کو دور کر دے گا،
اور اللہ اس نعمت کی وجہ سے جو اس نے اظہار کیا ہے اللہ کی نعمت کا، اللہ اس نعمت میں اسے اور ترقی دے گا اور آگے بڑھائے گا اور چھینے گا نہیں اس سے۔ یہاں تو چھن جاتی ہیں نعمتیں، پھر اس کا وظیفہ آگے، پہلے آپ اس کو پڑھ لیں دعا کو تاکہ آپ کو الفاظ بھی یاد ہو جائیں۔ ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اب یہ دعا موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، قرآن پاک کی، چونکہ نبیوں کی بے شمار دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اب یہ کتنی مختصر سی دعا ہے، لیکن اس کے اندر الفاظ دیکھیے، تاثیر دیکھیے، طاقت دیکھیے کہ حیثیت والا اس کو روز 3 بار پڑھ لے، اللہ اس کی دنیا میں حیثیت ڈاؤن نہیں کرے گا بلکہ اور بلند کرے گا، اور اسے دیکھیں اللہ کی ناراضگی سے ہی بچا رہے گا، کیونکہ جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے والا تو خود کہے گا یا اللہ میں مجرموں کا مددگار بنتا ہی نہیں۔ اگر وکیل پڑھے گا تو وہ مجرموں کا مددگار بنے گا، ڈاکٹر پڑھے گا تو وہ مجرموں کا مددگار بنے گا۔ آج ہمارے سارے تو نہ کہیں لیکن 90% ڈاکٹر مجرموں کے مددگار ہیں، وکیل مجرموں کے مددگار ہیں، ہمارے عہدیدار مجرموں کے مددگار ہیں، ہمارا عام مسلمان مرد عورتیں بھی مجرموں کے مددگار ہیں۔ جب تک ہم مجرموں کے مددگاری سے دور نہیں ہوں گے، ہم پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی۔ وظیفے پھر آپ کا کام نہیں کریں گے اگر اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کے تہجد، حج، عمرے آپ کے کام نہیں آئیں گے اگر اللہ ناراض ہے۔ اور حدیث بتا رہی ہے، دیکھیں جمع الجوامع کی حدیث بھی ہے، کہ حدیث کی کتاب کی جمع الجوامع، مستدرک کی حدیث بھی ہے، یہی حدیث راوی عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے، تو ادھر اس جمع الجوامع کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور مستدرک کے اندر بھی وہی ابن عمر راوی ہیں، اور اسی طرح کنز العمال کے اندر بھی 2 روایتیں عبداللہ ابن عمر سے، اور پھر اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما۔ اب اتنی مستند حدیثیں جن کو صحیح کا درجہ بھی بعض کتب میں ملا ہے، تو اس میں صاف کہا گیا جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، اور پھر فرمایا وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے ذمے سے، کہ اب ہم کس طرح ملک کو خوشحال کر سکتے ہیں، کس طرح ملک کو جو ہے معیشت مضبوط کر سکتے ہیں اگر ظالم دندناتا پھرے اور مظلوم جو ہے وہ بیچارہ رگڑے کھاتا پھرے۔ تو اس لیے یہ دعا ہمارے ہر مسلمان مرد عورت کو پڑھنی چاہیے۔ اچھا، پھر اگر کوئی آدمی جو ہے دیکھے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتوں کی کمی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ناراض ہیں، تو مجھ سے صحت کی نعمت، مجھ سے دولت کی نعمت چھین لی گئی ہے، کم ہے مجھ پر، تو یہ دعا روزانہ 100 بار پڑھا کرے، 40 دن پڑھے، روزانہ 100 بار۔ آیت نمبر 17 سورہ قصص، آپ اس دعا کو 100 بار پڑھیں، 40 دن دعا کریں، چھوٹی مختصر دعا ہے، آپ 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ پہ نعمتیں کرے گا، آپ پہ صحت کی، دولت کی نعمتیں ہوں گی، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کیس کوئی لگ گیا ہے اور آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، تو آپ اس دعا کو 100 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور عدالت میں جائیں پڑھتے رہا کریں۔ جو ظالم ہے وہ خود پکڑ میں آئے گا، اور مظلوم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سرخرو کریں گے۔ تو یہ دعا بڑی مختصر اور جامع دعا ہے، ہمارے اختیارات والوں کو، جو عہدوں والوں کو، جو پبلک کے ساتھ اس طرح جن کی ڈیلنگ ہے یا کیس کی شکل میں، علاج کی شکل میں، ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے منصب کا غلط استعمال نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے، اور وہ ظالم کے بجائے مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں اور مظلوم کی دعائیں لیتے رہیں۔ یہ دعا بہت ہی بہترین دعاؤں میں سے ہے، اور اس کے الفاظ اتنے بہترین ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جیسے ہی منصب ملا نبوت کا، آپ نے اللہ کے حضور دعا کر کے کہا، اللہ بس اب تیری نعمت کا جو ہے، جو تو نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، بس ایک بات ہے کہ میں آج کے بعد مجرموں کا معاون نہیں بنوں گا۔ تو آپ ہمارے اگر اختیارات والے سمجھ لیں کہ وردی جو آپ کو ملی ہے، یہ جو آپ کو کرسی ملی ہے، تو یہ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ چیز اگر سمجھ آ جائے
تو ملک ہمارا بہترین جنت ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔